अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लतीफ़ खान यूसुफ़ज़ई। आप मुझे देख रहे हैं LKY न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की ये नशिस्त हमारी जो है बेदाग तबसरा आप इसे कह सकते हैं। इसका एक बुनियादी वजह यह है कि मौजूदा जो हालात है मुआशी, हमने कहा उस पर एक नशिस्त करते हैं और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। इस टाइम जो सूरत हाल है, इलेक्शन हो गया। इससे पहले कि मैं आगे बात करूँ, मेरे साथ बैठे हुए हैं नेशनल लेबर फेडरेशन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी असद अली साहब। असद अली साहब, आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। इतने मसरूफ़ टाइम में अपने वक्त निकाला और हमारे जो आवाज़ है मेहनत कश तबके की, वो लोगों के सामने और हुकूमत के कानों तक पहुंचाने का बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी असद अली साहब। आज की जो हमारी नशिस्त है, इसको हमने बेलाग तबसरे का उन्वान दिया है कि एक फ्री और गुफ्तगू, हमारी फ्री टॉक। बुनियादी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम जो है वो इलेक्शन भी हो गए, और इलेक्शन के बाद इलेक्शन मैनिफेस्टो जो होता है लोगों का, मुख्तलिफ पार्टीज़ का, तो उसमें वो गरीबों के हमदर्द होते हैं, अवामी खिदमतगार होते हैं, आवाम की खिदमत करने के जज्बे से सरशार भी होते हैं, दयानतदार भी होते हैं, बेदाग माजी भी होता है उनका। उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद की सूरत हाल भी आपको मालूम है, क्योंकि 75 साल इसमें गुजर गए। सबसे बड़ा इस टाइम बुनियादी मसला मैं समझता हूँ कि मेहनत कश तबके का है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर मेहनत कश तबका है, और वो महंगाई का एक अजाब है जो बेइंतहा बढ़ गया है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकासिम हबीबुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो सूरत हाल देख रहे हैं वो मेरे ख़्याल में 2020 से ले तक अब 2024 तक हर रोज़ ये हालात मेहनत कश तबके के लिए, जो हमारे अवाम है गरीब, उसके लिए ये बहुत मसला है। रोज़ बरोज़ ये हालात बदलते जा रहे हैं। बुनियादी मसला ये है कि इस वक्त हम इस मुल्क में 7.5 करोड़ मेहनत कश तबका है, और ये सब दावे करते हैं कि हम इस मेहनत कश तबके की अवामों के नुमाइंदे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब ये सर्दी में उसी पार्लियामेंट में बैठे हैं जहाँ हम बाहर 2-3 स्वेटर, कोट, जैकेट वगैरह में गर्म नहीं होते, वो पतली सी काटन में वो उधर बैठते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा, जब गर्मी हो जाती तो वो 3 पीस सूट में उधर बैठते हैं। ये मिसाल है, वहाँ का मौसम इसने इस तरह का बनाया हुआ कि सर्दी में वो गर्म है और जो गर्मी उसमें ठंडा AC चलाते हैं। ये कैसा दावा करता है कि हम आपके नुमाइंदे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, घूमते हैं, 2-3 सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे, 2-3 मोबाइल है, इसके साथ सिक्योरिटी, ड्राइवर, पेट्रोल। ये कैसे दावा करते हैं? ये तो हमारे नुमाइंदे नहीं। यहाँ पर ये भी बताते चलूँ मैं आपको, मेरा भी ताल्लुक मजदूर इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान से है, और असद अली का ताल्लुक भी मजदूर इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान से है। आज हमारी मीटिंग भी थी और इसी मौजू पर थी। असद अली भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही। पोर्ट कासिम पे हमने पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम पर एक तवील वक्त हमने मेहनत कश तबके के लिए गुजारा। मैंने आज से भी तकरीबन 20-25 साल पहले, गालिबन 30 साल पहले, वहाँ पर जब हमारा रेफरेंडम था, उस टाइम मैंने यही बात की। हमारे मध्य मुकाबिल यूनियन थी, तो मैंने ये कहा कि चूँकि वहाँ पर लेबर होती है, लोडिंग अनलोडिंग का उसका ताल्लुक होता है, तो मैंने ये कहा कि भाई, एक मजदूर उठाने वाला 100 kg की गंदम की बोरी वो उठाता है, अटपेरा लगाता है, कई हज़ार बोरी वो 24 घंटे में अपने कंधे से उतारता है, गाड़ी पे डालता है। एयर कंडीशन में बैठने वाला, गाड़ी से पाँव नीचे न रखने वाला, लग्जरी बेंगलोर में रहने वाला, वो कैसे आपका हमदर्द हो गया? वो कैसे जानता है आपका दर्द? बुनियादी वजह ये है, जब अब लोगों से वादे करते हैं, अब रिसेंटली अभी इलेक्शन हुआ, 1 महीने हो गए तकरीबन। 1 महीने में सब ने दावे किए, जो भी इलेक्शन में खड़ा था तमाम के तमाम सरमाएदार थे। अभी जो असम्बली में पहुंच गए वो भी सरमाएदार हैं। उसमें मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ। हमारे जो NA के टिकट पर अली मोहम्मद खान इधर से 3 दफ़ा कामयाब हुए, वो भी एक सरमाएदार का बेटा है, एक खान नवाब का बेटा है। क्या वो हमारे नुमाइंदगी करेंगे?
نہیں میں اب نہیں ایک بات نہیں یہ سارے سرمایہ دار نہیں ہیں، سارے سرمایہ دار آنے کے بعد سرمایہ دار بن جاتے ہیں. نہیں سرمایہ دار بیٹھے ہیں اور جو یہ اپنی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی اپنی فیکٹری ہے، اپنا کاروبار ہے، اس کے لیے ہمارے نمائندے نہیں ہیں. اس کے اب زرشاد جیتا ہے، احتشام جیتا وہ ہے، کون؟ چلو ٹھیک ہے، یہ تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو جیتے ہیں. میں چلو میں ایک بات بعد میں سرمایہ دار بنے تو الگ. ہاں یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ ایسا کرے کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے، پبلک کرے عواموں کے سامنے. ہمارے حلقے سے یہ جو آپ کے یہ جو پی ٹی آئی کی ایم پی اے متحق ہوا احتشام بھائی، وہ ایسا کرے کہ اپنے حساسے جو اپنے ان کے جو جائیداد ہے، ان کے کاروبار ہے، ان کے بینک بیلنس ہے، وہ ڈکلیئر کرے عواموں کے سامنے، پبلک کرے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، جو بھی ہے. یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس اتنی زمین ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہمارا گھر ہے، میرے باپ کی اتنی زمین ہے، میرے بھائی کی اتنی زمین ہے، اتنے کاروبار ہے، ہمارے پاس اتنے بینک بیلنس ہیں. پھر جو 5 سال گزر جائے اس کے بعد بھی کرے. مطلب ہمیں پتہ، ہمیں دوسرے تیسرے، یہ میں مثال دے رہا ہوں. اس پی ٹی آئی کی دور میں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اس کے اپنے گھر بھی نہیں تھے، الحمدللہ اس کے پاس ابھی تقریباً جو ہے نا یہ 27-28 ایکڑ کے زمین پر صرف ان کے حجرہ ہے. سادہ سا ایم پی اے کا میں بات بتا رہا ہوں، سادہ سا ایم پی اے. اور تو میں بات نہیں کری یہ کدھر سے آئے تھے، یہ اتنے ان کے کاروبار دیکھے کدھر ہے. جن سے بھی پوچھ، جو بھی بڑا سرمایہ دار کاروبار ہے، کاروباری شخص ہے، وہ بتا رہا کہ یار فلانی ایم پی اے کے ساتھ میرا پارٹنرشپ ہے. کیسا یہ کیسا نظام ہے؟ ہم نے آپ کو اس لیے تو ووٹ نہیں دیا. یہ جو ٹرانسفارمر، گلی، نالے، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہمارا ٹیکسوں پہ بنتا ہے. ایم پی ایس کا جو کام ہے وہ قانون سازی کرنا ہے. یہ ہمیں بتائے کہ 9 سال میں ادھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہا، صوبے میں نظام بہتر ہو سکے، صوبے میں ابھی تیسری دفعہ ان کو موقع میں اللہ نے موقع دیا. اس سے آگے اس کا وفاق اور صوبے میں دونوں میں حکومت تھی. یہ پاکستان کی واحد ایسی حکومت تھی کہ صوبے میں اور وفاق میں. ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ صوبے سے ہم بجلی لے کے آئیں گے، یہ ہمارے جو معدنیات ہیں، یہ وسائل ہم نہیں دیں گے. جو آپ کا جو 3.5 سال وفاق میں حکومت تھا اور 4 سال ادھر صوبے میں، یہ پیسے اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہمارے بجلی کے حقائق جو ہمارے حق تھا وہ کیوں نہیں لایا؟ اب اس میں جو بات ہماری ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی موجودہ طور پر جو مہنگائی، تو پولیٹکس کی طرف ہم نکل گئے. بات ہم کر رہے تھے، میں اس پہ آتا ہوں. یہ مہنگائی کی بات میں کر رہا ہوں. مہنگائی اس ملک میں کیسا آتا ہے؟ مہنگائی ایسا آتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. یہ ہماری پشاور میں بی آر ٹی بن گئی، ٹھیک ہے. بالکل ہمیں بی آر ٹی کی ضرورت تھی، میں یہ نہیں کہ اس کا بہت اچھا جو سہولیات ہیں ہمیں مل رہے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے بی آر ٹی میں جو خرچہ ہوا، جو پیسے لگے تھے، میرے خیال میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ 100 روپے کے بجائے 1000 روپے لگ گئے. میرے پاس 50 روپے ہے، اس منصوبے پہ لگ رہا ہے 500 روپے. تو یہ 400 روپے میں کدھر سے اکٹھا کروں گا، کیسے؟ تو اس نے باہر سے لوگوں کو اٹھایا، جو بھی بینک ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اس کا وجہ کیا بنا؟ اس کا وجہ سیدھا مجھ پر آ گیا. بی آر ٹی تو ضروری ہے، مجھے کارخانے چاہیے، مجھے وہ پروجیکٹ چاہیے جو ہمارے وسائل پر پورا ہو، چاہے موٹر وے ہو، چاہے بی آر ٹی ہو. صحت کارڈ کا میں مثال دے رہا ہوں. صحت کارڈ کی ایسا مثال ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 لاکھ روپے ہم نے آپ کی جیب میں ڈالے. میرے پاس تو تقریباً یہی پیسے ہیں، یہ میرے ہیں، میں جہاں چاہتا ہوں لگا سکتا ہوں، جو بھی خرید سکتا ہوں. اس میں وہ ہے، اس میں ہمارے او پی ڈی شامل نہیں. یہ ایک انشورنس کا، ایک اسٹیٹ لائف کے ساتھ اس نے انشورنس کیا آپ کے 10 لاکھ اور میرے 10 لاکھ. چلو میں نے تو 2-3 آپریشن کیے تو اس سے تقریباً 3-4 لاکھ روپے ہم نے استعمال کیے. آپ نے تو استعمال نہیں کیے. 10 لاکھ روپے تو آپ نے استعمال نہیں کیے نا، وہ آپ سے کٹ گئے. اسی وجہ سے پھر یہ IMF ورلڈ بینک میں جاتے ہیں اور ہمارے اوپر سود پر پیسے لیتے ہیں، ہم پر ٹیکس لگاتے ہیں. یہی مہنگائی کس طرح ختم ہوئی؟ اس طرح ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو ہمارے سادہ سے امپیز اور MNA صاحبان ہیں، اس کے پاس جو گاڑی ہے، اس کے پاس جو ڈرائیور ہے، اس کے پاس جو پیٹرول کا ہے، وہ کم کرے. اگر مہنگائی کو واقعی آپ نے کم کر، ایک وزیر کے پاس
تقریباً 2 3 4 گاڑی آتے، ٹھیک ہے، اس کا پیٹرول کا حساب لگائے تو پھر اس کے جو سیکورٹی گارڈ ہے، ڈرائیورس ہے، اس کا حساب چلو یہ بھی بتا رہے، یہ جو ہمارے صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے، قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ ہے، اس میں بڑے بڑے دفتر سے، اس کے بنگلے ہیں، اس میں ہر وقت اے سی، جب گرمی ہو تو اے سی لگا ہوا ہے اور جب سردی ہو تو ہیٹر. یہ کیوں، کس لیے؟ اس کے اپنے بھی گھر ہے ادھر، اس میں کیوں نہیں رہتا؟ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے نا. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے طبقے کے ہیں نہیں، ہمارے طبقے کی آواز نہیں اٹھا رہے. ابھی یہ ملک میرے خیال میں اس طرف جا رہا ہے کہ اس کے ایک مضبوط تحریک کی ضرورت ہو. سرمایہ داروں کے خلاف ایک تحریک کی ضرورت ہے، محنت کشوں کی تحریک کی ضرورت، جو محنت کش اور غریب کا آواز اٹھاتے اس تحریک کی ضرورت ہے، جو مجھ جیسا مزدور کی آواز بات کرے، جو ہمارے حقوق ہے وہ لائے، ہمیں دے دے. ہمیں تو گزارا نہیں ہو رہا، ہم ایک دن کی روٹی کو سوچ رہے کدھر سے لا رہے ہیں. ہمارے اسکول کے بچوں کی پڑھائی کی ہمیں فکر ہے، ادھر ہمارے اسپتال میں وہ انجیکشن نہیں مل رہے، ڈاکٹر نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے. اس ملک میں بہت سے مسائل ہیں. ابھی اس صوبے میں اپنے صوبے کی بات کروں گا. تیسری دفعہ عوام نے اعتماد کے، خصوصی کے پی کے سارے عوام نے پی ٹی آئی پر، چونکہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، میں بھی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ ان کو درخواست کرتا ہوں کہ اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس عوام کو کیا دینا ہے، اس غریب طبقے کو کیا دینا ہے، اس صوبے کے عوام کو کیا دینا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں. اس صوبے کے عواموں نے بہت مشکل حالات میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. ایسے حالات میں کوئی نکلنے کو تیار نہیں تھا. اس نے ہمت کر کے، میں سلام پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کی تمام ورکرز کو جو عواموں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. کیونکہ میرا اختلاف ہو سکتا ہے سیاسی طور پر، میرا کسی سے ذاتی اختلاف تو نہیں ہے، میں بھی سیاسی کارکن ہوں، میں بھی ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. اس کا تو یہ کیا ہے نا، اس کا تو یہ مقصد نہیں کہ میں کسی پہ الزام لگاتا ہوں. ہم سوچتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، اب جو بھی ہے، جو بھی بیٹا ہے، جو بھی وزیر اعلیٰ بن جائے، جو بھی وزیر، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. ہم نظام کی بہتری چاہتے ہیں، عواموں کی جو مسائل وہ حل کرنا چاہتے ہیں، مہنگائی کو کم کرنا چاہتے ہیں. ابھی ان کو چاہیے کہ ابھی دوسری دفعہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے، اس سے پہلے پی ڈی ایم میں یہ تھے وزیر اعظم تھے نا، ابھی یہ پھر بھی وزیر اعظم بن گئے. اس کے پاس کیا پلان ہے، کیا کریں گے؟ اللہ کرے کہ اس کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے. اس کے پاس اگر پلان ہوتا تو 16 مہینے میں کر دیتے. یہ بات ہے نا، یہ تو پی ڈی ایم 2 بنا، صرف وہی آگے چہرے، وہ آگے پارٹیاں نکل گئی. نہیں وہ کوئی بھی نہیں نکل گیا جس کے پاس سیٹیں نہیں تھی، وہ نکل گئے تو اس کے پاس سیٹیں نہیں، اس کے پاس اقتدار نہیں ہے، مینڈیٹ باقی وہی گورا. ابھی اس میں کیا ہے، پلی رحمان صاحب ہے، وہ پچھلی پی ڈی ایم میں وہ باہر تھے، پی ڈی ایم کا حصہ تھے، اس کا سربراہ تھے، ابھی اس اسمبلی میں ہے. اس کا تو اپنا حصہ تو مل چکا ہے نا. یہ صوبے کا جو گورنر تھا اس نے لگایا تھا، اس کا اپنا تھا، اس کا قریبی رشتہ دار ہے. اس کا جو بیٹا تھا وہ وفاقی وزیر تھا پی ڈی ایم میں، ابھی وہ خود چلے گئے، پارلیمنٹ میں آ گئے، ان کو اقتدار ملی، مینڈیٹ ملا. اور دوسری بات یہ کہ ابھی سوچنا ہے، ان کو بہت، عوام بھی بہت تنگ ہو چکے ہیں. ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، بہت سے لوگ ابھی سوچ رہے کہ کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے. یہ نکلے گا. اصل میں میری اپنی جو سوچ ہے بحیثیت ہے مزدور کارکن کے، کیونکہ میرا 30 سال اس سے تعلق رکھا. بنیادی مقصد میں نے بات کی، شروع کی بات کا مقصد میرا یہ تھا کہ ملک میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں، وہ کسی کی بھی ہوں، وہ آتی ہے غریب کے حالات بدلنے کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے، ملک کو استحکام دینے کے لیے، معاشی استحکام لانے کے لیے، معاشی انقلاب لانے کے لیے. لیکن 76 سال ہو گئے، وہ آتے ہی نہیں ہیں. اس میں یہ کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں جو ہمیں پہچاننے میں کبھی کبھی نہیں، سارے جو 76 سال سے یہ مسئلہ آ رہا ہے، ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے جو ہمارے طبقے کے ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، جو ہمارے مسائل سے باخبر ہو. میں ایک مزدور ہوں، یہ مین بات ہے کہ بار بار آتے ہیں، میں مزدور ہوں، مجھے پتا ہے
کہ مزدور کے کیا مسائل ہیں، اس پہ کیا گزارا، اس کا گھر کا کیسا خرچہ چلے گا، کرایہ کدھر سے ادا کرے گا، سویگیز کا بل کدھر سے یہ ادا کرے گا، بجلی کا بل کیسا ادا کرے گا، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، اس کا جو ہے بیٹ، اس کا جو بچوں کا علاج کدھر سے کرے گا، جو روزمرہ کا اشیاء ہے وہ کدھر سے خریدے گا، تو ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے حلقے سے آپ ایک ایسے نمائندے کو اسمبلی میں بھیجیں کہ وہ اس کا کسی حوالے سے کوئی احساس نہیں، اس کو کیا پتہ کہ مزدور کیا ہے، غریبی کیا ہے، یہ جو دکان سے ہم چینی چائے وغیرہ لاتے اس پر کتنا خرچہ ہے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں جو ہم لوگ اسمبلی میں ہمارے اونٹ کے ذریعے جاتے ہیں اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پاکستان کا کرنسی کا 500 کا نوٹ کا کلر رنگ کیسا ہے، یہ 1000 نوٹ کا کلر کیسا ہے، 1000 نوٹ جو ہے نا اس پر ہم کیا لے سکتے ہیں، ٹماٹر لے سکتے ہیں، آلو لے سکتے ہیں، چینی لے سکتے ہیں، یا جو ہمارا بچہ بیمار ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کتنا پیس لیں، اس کو تو اس کا بھی پتہ نہیں۔ یہ بات ہے، یہ جو ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ اسمبلی میں جاتے تو وہ نہ ہمارے لیے قانون سازی کرتا ہے، نہ ہم مہنگائی میں کمی کرتے، البتہ یہ ضرور کرتا ہے جو اس کے پاس گاڑی ہے اور نیا سال تو اسے اچھا گاڑی لیتا ہے۔ میں مثال کے طور پر اس کے اسلام آباد میں کنال کا بنگلہ ہے تو 2 3 4 کنال اچھی جگہ پر لیتا ہے، اگر اسلام آباد میں اس کا گھر ہے تو کوشش کرتا ہے کہ دبئی میں لے جائے اور باہر کی ملکوں میں کاروبار کرے۔ یہ اس لیے جاتے ہیں، یہ تو ہمارے نمائندے ہیں نہیں، نہ ہو سکتے۔ اگر یہ ہمارے نمائندے ہیں تو الیکشن میں یہ وعدے کرتے ہیں ہم آپ کے نمائندے ہیں، ہم پرزن یہ ہیں، ہم پرزن وہ ہیں، اور ہم آپ کے حقوق لاتے ہیں، ہم لائیں گے۔ ابھی الیکشن گزرا، ابھی تقریباً 1 مہینہ ہو گئے الیکشن میں، بہت سے لوگ گھوم رہے تھے، ہر گھر میں جاتے، ہر حجرے میں جاتے، ہر دکاندار، یعنی ہر بندے کے پاس ان کی کوشش ہوتی کہ ہم ہر بندے کے پاس جائیں گے۔ ابھی بارش ہوئی، بہت سے لوگوں کے گھر اس میں خراب ہوئے، بہت سے لوگ اس میں شہید ہوئے، بہت سے جو ہے نا یہ راستے وہ بھی خراب ہو گئے، بہت سے پانی آ گئے جگہ جگہ پر، ہم نے کوئی نہیں دیکھا سوائے ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کے علاوہ اور جماعت اسلامی کے علاوہ ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ MNA جو دعوے کرتے تھے ہم یہی کرتے، جو وہ کینڈیڈیٹس کدھر گئے، یہ پرخ بنیادی ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اس کو۔ چلو ٹھیک ہے، آپ آئے، اپنے کمپین آپ نے کی، بے شک آپ نے کم ووٹ لیے تھے تو کسی نے آپ کو ووٹ تو دیا، آپ تو دعوے کرتے تھے نا، آپ آ جاؤ، اس کے لیے تو آؤ میدان میں، ابھی آؤ، ہمیں ابھی ضرورت ہے عواموں کی۔ آپ نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے اس علاقے میں ہم کریں گے، تو چلو اب کر کے دکھاؤ۔ ابھی بارش ہوئی، اب آپ کی ضرورت ہے ہمیں، چلو آ جاؤ، ہم آپ کی انتظار کرتے ہیں۔ آپ کے ماشاءاللہ تربئی میں بھی جو جماعت اسلامی کے نمائندے تھے، صاحب استطاعت ہیں، انہوں نے بھی 8 10 15 ہزار ووٹ لیے، 20 ہزار ووٹ لیے، اس کو بھی آنا چاہیے، بالکل بھی آنا چاہیے۔ اس طریقے سے دوسرے جتنے بھی ہیں، کسی نے 20 لیے، کسی نے 30 لیے، تو ان سب کو یہ اتنے آدمی بھی تو نمائندے ہیں نا، خیر نا، تو آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ، لوگ بھی دیکھیں گے۔ اگلا سال پھر آپ جب الیکشن لڑیں گے دوبارہ تو چلو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ ہمارے نمائندے تھے۔ ابھی غائب ہو گئے، کسی کے پاس کے نمبر بھی نہیں کہ فون کرے کہ ہماری یہ مسئلہ ہے کسی کے پاس۔ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کے برسوں کے تعلقات تھے، وہ برسوں کے تعلقات ختم کر کے جو نکل گئے کہ بھائی ہم جو نا میں یہ بات جیتے نہیں۔ میرے بات کا مقصد یہ ہے، یہ جو دعوے کرتے ہم آپ کے نمائندے، میرا نمائندہ وہ ہے جب ہماری ضرورت ہو تو وہ ہمیں حاضر ہو، فون پر ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے جو مسائل ہم بیان کر سکتے ہیں، اور ہمارے مسائل کے لیے وہ کچھ کرے، اس کے پاس کوئی پلان ہو، ہے نہیں اس ملک میں ایسے کوئی نمائندے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہم ساری بات کریں اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمیں سوچنا ہے، بہت سے ہم نے مشکلیں برداشت کی، بہت سے مہنگائی برداشت کی، اس ملک میں مختلف واقعے، مختلف جو کرونا آیا تھا، پھر اس صوبے میں ہمیں جو دہشت گردی کا جو ایک پورا سسٹم تھا اس پر ہم پر مسلط کیا تھا، اس کے حوالے سے ادھر زلزلہ آیا، پھر سیلاب آئی، ہم کب برداشت کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں، آپ کیا کریں گے؟ ہم نے تو بہت برداشت کیا، ابھی ہمیں وہ برداشت بھی ہم کب تک کریں گے؟ وہ برداشت ابھی ہمارے ختم ہوا ہے۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ نیا گورنمنٹ
چاہے وہ پاک میں ہو چاہے صوبے میں ہو. ابھی اس کو سوچنا ہے. ہمیں لنگر خانے نہیں چاہیے، ہمیں کارخانے چاہیے. ہمیں حیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنے حقوق چاہیے. ہمیں اپنے حقوق دے دو جو ہمارے آئین میں ہے، جو آپ نے اس آئین میں لکھا ہے. مقصد آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس پہ کنٹرول ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم مہنگائی پہ کنٹرول کریں تو اس کے بہت بے شمار راستے ہیں. تو یہ کرنا ہی کرنا. چلو یہ IMF سے قرض لیتا ہے. ابھی میں نے میرے پاس بل ہے سوئی گیس کا. کتنا ہے میرے ایک گھر کا جو ہے نا، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ابھی میں نے اس کو جمع کیے 19,710 روپے. میرا چھوٹا سا گھر ہے، میرے 2-3 بچے ہیں، سارے اکٹھے کریں تو ہم 6 بندے ہیں گھر میں. 19,710 ہم نے کیا ہم نے کوئی کارخانہ لگایا؟ کیوں ہم اتنے اس میں آپ کو میں بتا دوں، اس میں صرف 4,000 ٹیکس ہیں. ایک مختلف چیزوں کا ٹیکس ہے. سوئی گیس کیوں لگایا؟ اس کا ٹیکس ہے. اس کا ٹیکس کیوں لگایا؟ چلو اس کے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے حالانکہ یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں ہمارے جو حکومت کی ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں. میں ایک مزدور ہوں، میں ایک محنت کش ہوں. میں زیادہ کوشش کروں گا، ایک دن میں 1,000 روپے نہیں کما سکتا. تو میرا اتنا بل آیا تو میں اور کیا لوں گا. ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ہمارے جو پالیٹیشین ہیں، اس کا گیس کا بل یونٹ فری، بجلی کا فری، پیٹرول فری کیوں دیتے ہو؟ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ تنخواہ تو آپ لیتے ہیں 35 لاکھ 30 لاکھ 25 لاکھ. ابھی الیکشن ہوا، 1-2-3 الیکشن کے دن 1-2-3 بعد ایک اخبار میں ایک رپورٹ آیا قومی اسمبلی کے اتنے اخراجات اتنے بجٹس نے پیش کیے کہ ممبران کے اتنے اخراجات اتنے مراد ان کو ملیں گے، اتنے تنخواہیں نہیں ملتی. تو ہم نے کون سا گناہ کیا؟ ٹیکس ہم دیتے ہیں. یہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں یہ بالکل ٹیکس نہیں دیتے. جو ان پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے وہ نہیں دیتے. ہم ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں. ہاں، یہاں پر صدری صاحب بات لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی، پھر کسی نشست اس کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ. یہی میں یہ بات توجہ طلب ہے کہ ایک محنت کش ہے، ایک مزدور ہے، وہ مزدور دہاڑی دار ہے، وہ جو بل دے رہا ہے اس پہ ٹیکس آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے بجلی کے بل دے رہا ہے اس پہ ٹیکس آ رہے ہیں. لیکن جو MNA MP وزیر مشیر اور جتنا اوپر جاتے جائے بیوروکریٹس، یہ بڑے جن کو لاکھوں روپے تنخواہ ملتی ہے، وہ اس کے یونٹ فری ہوتے ہیں، بجلی فری ہوتی ہے، گیس فری ہوتی ہے، پھر جو اس کو پیٹرول فری ہوتا ہے، نوکر فری ہوتے ہیں. اور ان نوکروں کو یعنی جو پولیس ان کے ساتھ گارڈ ہوتی ہے وہ پیسے ان کا احتساب کرنا چاہیے. اسی وجہ سے اس ملک پر اتنا نہیں اس کا ان کو احتساب دینا ہے. اس ملک پر اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کی وجہ سے. اس نے میں نظام کی کوئی تبدیلی نہیں کی. آپ مثال کے طور پر ہمیں پیسے دیتے تو ہم آپ کا کام کریں گے، ٹھیک ہے. اگر ہم آپ کا کام اچھی طرح سے نہیں کریں گے تو آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے. یہی بات ہے نا. تو اس نے اس لیے یہ وعدے کیے تھے. اس لیے بیوروکریٹس ہیں جو ہمارے مختلف اداروں میں جو ہمارے پالیٹیشین ہیں، اس نے تو اس ملک پر قرضہ چڑھا ہوا ہے نا. اس میں تو نہ مہنگائی کو کنٹرول کیا، نہ اپنے اخراجات انہوں نے اپنے اخراجات کو کم کیے. اوپر سے ہمارے اتنے ٹیکس لگائے تھے. یہ ہمارا 700-800 کا جو بل پہلے آئے تھے، اب اس کے بجائے ہم 17,000 کیوں جمع کریں؟ تنخواہ وہی ہے، اجرت وہی ہے، بلکہ بے روزگاری ہو گئی ہے، کام کاج ہے نہیں. مزدور اتحاد کونسل کی انشاءاللہ جمعے کو میٹنگ بھی ہے اس سلسلے میں. مزدور طبقہ، محنت کش طبقہ اس ملک میں وہ انتہائی غربت کی نچلی سے نچلی سطح تک پہنچ گیا ہے، اور اس سلسلے میں مزدور جو لیڈرز ہیں ان کو نکلنا ہوگا. یہ جو میں بات کر رہا ہوں بڑی دل سے کر رہا ہوں. ہم بھی بہت مایوس ہو چکے ہیں، ہمیں بہت فکر ہے اپنی عواموں کی. میں ایک محنت کش طبقے کی نمائندہ ہوں، میں خود بھی ایک محنت کش ہوں. تو اسی وجہ سے یہ بات کر مجھے احساس ہے، مجھے فکر ہے یہ اپنی جو محنت کش طبقہ ہے، اپنی غریب عوام ہے، ان پر کیا گزرا وہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں، مجھ پر خود گزرے. اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی خدا کا خواب کرے، اس ملک پر رحم کرے. اس وقت محنت کش اور غریب جو ابھی رمضان آنے والا ہے. مجھے یقین جانیے، میں آپ کو پتہ ہے میں الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک حصہ ہوں، اس سے بھی میرا واسطہ ہے.
تو یقین جانے 10-15 لوگ مجھے روزانہ فون کر دے کہ کیا آپ کے پاس فوڈ پیکج ہے اس حوالے سے. ایسے بندے فون کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ویسے نہیں کہ اس کا یہ کام ہے. ابھی اس کے پاس نوکری نہیں ہے، جو دیہڑی دار اس کے پاس کوئی لے نہیں سکتا کہ کام دے دے. کیوں کام ہے نہیں؟ ابھی ملک میں سارے حالات ایسے ہیں. ابھی رمضان آنے والا، اس کے پاس کیا پلان ہے رمضان میں کیا کرنا ہے؟ وہ ہمیں فری آٹا دیتا پچھلے رمضان میں. اس کے خسارہ اتنا ہوا کہ ابھی ہمیں اوپر اور قرضے چڑھ گئے. خدا کا خوف کرے. یہ جو آپ فری میں ہمیں چیز دیتے ہو بالکل نہیں دیتے. ہمیں مہنگائی کم کرے، ہمیں آٹا سستا کرے، ہمیں چاول ہمیں سستا کرے، چینا سستا کرے، پیٹرول سستا کرے، ہمیں وہ فائدہ پہنچاتے. وہ جو آپ ہمیں خیرات دیتے ہیں تو ہم تو وہ نہیں لیتے. ہمارے جو حق ہے ہم وہ چاہتے ہیں، خیرات نہیں چاہتے. ہمارے جو بنیادی حقوق ہے ہمیں دینا چاہیے، وہ ہمیں دے دو. میں تو ایک عام مزدور ہوں. ابھی تو اس ملک میں حالات ایسے ہیں کہ وہ مزدوری بھی نہیں. ابھی پشاور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں آپ جائے تو آپ کو کام نہیں مل رہا. ابھی ہمارے گاؤں مردان میں میں رہتا تو ادھر الحمدللہ بہت اچھی مزدوری تھی. لیکن ابھی 1-2 سال ہو گئے کہ روز بروز یہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. محنت کش طبقہ کے جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں. کیا کریں؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز ہمارے گاؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ہمارے علاقے سے جو ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا اس ملک میں تو میں تو مزدور ہوں، چلو ٹھیک ہے، مجھے تو مزدور نہیں. جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو بہت زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے نوکری نہیں. یہ حالات ہے. جس کے پاس ایک اچھا ہنر ہے اس کے لیے وہ مزدوری نہیں ہے. جس کے پاس تعلیم ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے. جس کے پاس کوئی تجربہ وہ کام نہیں ہے. تو یہ ملک کیسا چلے گا؟ ہے کسی کے پاس کوئی پلان؟ کیسے اس لوگوں کو انگیج کرے تاکہ وہ اپنے حلال کی رزق کما کر اپنے بچوں کی تربیت کرے؟ اس سے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ملک کیسا چلے گا؟ تھینک یو اسد علی صاحب. ویورز، دیکھنے والے ساتھی جو ہیں، مہنگائی کے موضوع پر ہونے والی ہمارے LKY نیوز کی اس نشست میں مہنگائی کے حوالے سے جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے، اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. LKY نیوز سے رابطے کے لیے اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. آپ بھی ہمیں کانٹیکٹ کریں، آپ کے ساتھ بھی نشست کریں، آپ کے حالات بھی جانیں اور موجودہ مہنگائی، موجودہ معاشی جو عدم استحکام ہے، خصوصاً بے روزگاری کے حوالے سے جو ہے اس موضوعات پر ہم بات کریں. ہماری بات پہنچے حکام بالا تک، ہماری بات پہنچے ایوان میں بیٹھے ہمارے نمائندگان کے پاس، تاکہ ہمارا ملک بھی بہتری کی طرف جائے. ہم بے روزگاری کا خاتمہ ہو، معاشی استحکام آئے، روزگار میسر آئے. کوئی بہن بیٹی بغیر جہیز کے جو ہے نا رخصت نہ ہو، کوئی بہن بیٹی جو ہے نا بن بیائی گھر میں بیٹھی نہ رہے، کسی باپ کو اپنے بچے کے علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑے، کوئی نوجوان اپنے والدین ان کے طعنے نہ سنے بے روزگاری کے. ذمہ دار ملک ہے، ذمہ دار حکمران ہیں کہ انہوں نے یہ تمام فیسلٹیز اپنی عوام تک پہنچانی ہے، ان کو مہیا کرنی ہے. ان کو تعلیم، ان کو اچھی صحت، ان کو روزگار، ان کے لیے رہائش، یہ حکومت وقت کی جوابداری ہے. لیکن افسوس کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ سوچ رہی ہے کہ یہ ہمیں کب حاصل ہوگا. اگلی نشست تک اپنے بھائی لطیف خان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.